अस्सलाम वालेकुम। वो दोनों सीधा हस्पताल पहुंचे थे। पापा काफ़ी सीरियस हालत में थे। वो आईसीयू में थे। वेटिंग रूम में सबको देखकर मामा के गले लगकर बेइख्तियार रोने लगी। सारी नाराज़गी मिनटों में हवा हो गई। याद था तो सिर्फ इतना कि इसके पापा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बस हौसला करो मिशाल बेटी, दुआ करो अल्लाह ताला तुम्हारे अब्बू को ज़िंदगी दें। बड़ी अम्मी ने इसके सर पर हाथ रखकर इसे मामा से अलग करना चाहा तो उसने मजबूती से इन्हें जकड़ लिया। मामा, मैं पापा से नाराज़ नहीं हूँ, किसी से भी नहीं हूँ। आप बस इनसे कहें वो जल्दी से ठीक हो जाएं। मैं इनसे कभी भी नाराज़ नहीं होंगी। इसकी बात पर मामा भी बहुत फूट फूट कर रोने लगी थीं। बेटी को सामने पाकर वो एकदम बिखरी थीं। अबीशा जो बमुश्किल खुद को संभाल रही थी, माँ और बहन को ज़ारो कितार रोते देखकर खुद भी रोने लगी। इसने मामा को छोड़कर अबीशा को गले लगा लिया तो वो और बिलक बिलक कर रोती। कितनी देर बाद दोनों बहनें एक दूसरे से मिली थीं। वो भी इस कदर नाजुक सूरत हाल में संभालने से भी नहीं संभल पा रही थीं। शाज़र बड़ी अम्मी के इशारा करने पर मिशाल को अबीशा से जुदा करने लगा। आओ मैं तुम्हें चचा जान के पास ले चलता हूँ। वो इसे ज़बरदस्ती अबीशा से जुदा करके बाहर ले आया। आईसीयू रूम बंद था। वो दरवाजे में लगे शीशे के उस पार मशीनों और ड्रिप्स में जकड़े सांस लेते पापा के चौड़े भरपूर वजूद को देखकर फिर बेइख्तियार हो गई। शाज़र के साथ लग कर बुरी तरह रोई। शाहू, मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज़ मेरे पापा को किसी भी कीमत पर खुदा के लिए इन्हें बचा लो। वो बच्चों की तरह इसके सामने हाथ जोड़े खुद से बेगाना हो रही थी। वो खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगा। रो नहीं, बस दुआ करो अल्लाह ताला चचा जान को नई ज़िंदगी दे। वो इसके आंसू पहुँचकर दिलासा देने लगा तो वो चुप हो गई। हमारी ख्वाहिशों, सोचों, इरादों और मंसूबों से बढ़कर कोई हस्ती है और वो अल्लाह ताला है, जो जब चाहे रुला सकता है, जब चाहे हंसा सकता है। वही अल्लाह जिसने रोज़े अव्वल से इंसान की तकदीर लिख दी है, अच्छी या बुरी, इसी की तरफ से है, जिसमें रद्दो-बदल की गुंजाइश नहीं है। जिस तरह इंसान अपनी सियाकारियों, बदअमालियों और शरा अंगेजियों से अपनी ज़िंदगी बिगाड़ लेता है, इसी तरह अपनी दुआओं, अपने आंसुओं और गिड़गिड़ाने से संवार सकता है। कोई आवाज़ इसके अंदर पुकार रही थी। वो बुरी तरह चौंक गई। इसे लगा जैसे वो आज मिनटों में ज़मीन बोझ हो गई हो। शाज़र ने इसे दुआ करने को कहा था। बड़ी अम्मी ने भी यही कहा था। हुज़ैफ़ा तकदीर की बात करता था और तकदीर किसने लिखी थी? उस कादर मुतलक ज़ात ने, अल्लाह ताला ने। इसका दिल कांपने लगा। अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा आंखों के सामने आ समाया। हर बात, हर अमल, हर सोच वो रेज़ा रेज़ा होती गई। इसे लगा वो आज तक अंधेरों में भटक रही थी। वो सोचने लगी। फिर वो दरवाजे के सामने चक्कर पर चक्कर लगाते दुरूद शरीफ का विर्द करने लगी। बहुत अरसे बाद इसके लबों पर अल्लाह ताला का जिक्र आया था। सदके दिल से मांगी गई दुआएं अर्शे इलाही तक ज़रूर पहुंचती हैं और अल्लाह ताला ने इन सब की दुआएं सुन ली थीं। रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी और इंकिसारी से मांगी गई दुआएं ज़रूर कबूल हुई थीं। अल्लाह ताला ने पापा को एक नई ज़िंदगी दी थी। वो कई दिन हस्पताल में गुजार कर हवेली में आ गए। चंद हफ्तों तक इयादत करने वालों का खूब तांता बनता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता बात मद्धम पड़ी तो लोगों और रिश्तेदारों की आमद-रफ्त भी कम हो गई। शाह कमाल की तबीयत संभलते ही शाज़र वापस शहर चला गया था। बाद में सारा अम्मा के साथ दोबारा आया था। एक दिन गुजार कर दोबारा अम्मा के हमरा वापस चला गया था और वो वहीं हवेली में रह गई थी। हर वक्त पापा की पट्टी से लगी रहती थी। एक लम्हे को भी इनसे जुदा नहीं हुई थी। जितनी गफलत बढ़ती थी, अब उतनी ही उनकी खिदमत कर रही थी। मामा पापा इससे बहुत खुश थे। पापा ने ठीक होने के बाद इससे कुछ नहीं कहा था सिवाय चंद जुमलों के। ज़रूरी तो नहीं मिशाल बेटा, बड़ों के फ़ैसले हमेशा दुरुस्त हों। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ज़ीरक होने के बावजूद गलत फ़ैसले कर जाते हैं। अगर तुम्हारा ख्याल है कि शाज़र से तुम्हारी शादी भी एक गलत फ़ैसला है तो तुम दोनों को अब इख्तियार हासिल है। तुम दोनों फ़ैसला करने में आज़ाद हो। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ था, मैंने वही किया जो मुझे तुम दोनों और इस ख़ानदान की भलाई के लिए अच्छा और मुनासिब लगा, और तुम भी वही करो जो तुम्हें मुनासिब लगता है।
میری طرف سے اب تمہیں اجازت ہے کہ تم شاذر سے علیحدہ ہو جاؤ۔ وہ ان کی ساری باتیں سن کر جواب میں زبان تک نہ ہلا سکی۔ شاہ کمال نے اسے زبان سے اجازت تو دے دی تھی، مگر دل سے اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہ بات اور سچائی ان کے چہرے، آنکھوں بلکہ پورے جسم پر لکھی ہوئی تھی۔ وہ رہائش والے حصے میں سنگی بینچ پر بیٹھی لامتناہی سوچوں میں غلطاں تھیں، اور نہ جانے کیا سوچ رہی تھی جب عبیشہ اس کے پاس چلی آئی۔ مشال آپی، اظہر بھائی نے پیغام بھیجا ہے کہ مردان خانے میں آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کون ہے؟ اسے حیرت ہوئی۔ اس کے جاننے والوں میں ایسا کون تھا جسے مردان خانے میں بٹھایا گیا تھا اور وہ بطور خاص اس سے ملنے آیا تھا؟ حذیفہ۔ وہ نام بتا کر رکی نہیں تھی، واپس پلٹ گئی۔ وہ وہیں بیٹھی کئی لمحے ورطۂ حیرت میں غرق رہی۔ اس سے حذیفہ ملنے آیا تھا، وہ بھی حویلی میں؟ وہ تو گاؤں کا ایڈریس تک نہیں جانتا تھا، اس نے اسے گاؤں کا فون نمبر تک نہیں دیا تھا، پھر اس وقت اس کی آمد ناقابل یقین تھی۔ وہ جلدی جلدی بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں درست کرتی ہوئی مردان خانے میں چلی آئی۔ جیسے ہی دستک دے کر اندر کمرے میں داخل ہوئی، حذیفہ اور اظہر بھائی اسے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم، حذیفہ نے سلام میں پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے بھی حذیفہ کو جواب دیا، پھر اظہر بھائی کو دیکھنے لگی۔ اس نے سارا، اماں، شاذر، اماں، پاپا، عبیشہ سب کو حذیفہ کے اسلام قبول کرنے کے متعلق بتا دیا تھا۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں کچھ کھانے پینے کو بھجواتا ہوں۔ وہ دونوں کو اشارہ کرتے باہر نکل گئے تو وہ بھی ایک گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر حذیفہ کو دیکھنے لگی۔ تمہیں یہاں کا ایڈریس کہاں سے ملا؟ جس سوال پر وہ ابھی تک الجھی ہوئی تھی، سب سے پہلے وہی سوال ہونٹوں سے ادا ہوا۔ شاذر جہاں زیب سے۔ ایک ہفتہ پہلے میں واپس لوٹا تو تم سے رابطہ کیا۔ تم نے خود رابطہ کرنے کو کہا تھا، لیکن کیا ہی نہیں۔ میں تھوڑا سا پریشان بھی تھا، بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ شاید تم نے طلاق لے لی ہو، مگر فون کرنے پر شاذر نے ریسیو کیا تھا۔ پھر اس سے تمہارے فادر کی طبیعت کا علم ہوا، ایڈریس وغیرہ بھی اسی نے دیا، اور اب میں تمہارے سامنے ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے سن رہی تھی۔ شاذر نے ایڈریس دیا تھا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب انکل کی؟ اس کی آواز اسے بے چینی کے سمندر سے باہر کھینچ لائی۔ وہ حالی خولی نظروں سے دیکھتی اس بات میں گردن ہلانے لگی۔ اب ٹھیک ہے پاپا کی طبیعت، مگر جو کمزوری ہوئی ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پر ابھی تک برقرار ہے۔ سارا دن بستر پر ہی لیٹے رہتے ہیں۔ وہ اسے پاپا کے متعلق آگاہ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ چائے اور دیگر لوازمات ٹرالی میں سجائے چلی آئی۔ وہ خود ہی اسے چائے بنا کر دینے لگی۔ ملازمہ چلی گئی۔ مشال، انکل کو ہارٹ اٹیک کیوں ہوا؟ چائے پیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ شاذر نے پاپا کو طلاق دینے کے متعلق بتا دیا تھا، بس اسی وجہ سے۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ حذیفہ نے کچھ کہنا چاہا، پھر ہونٹ کھینچ لیے۔ وہ اس وقت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اسے کچھ سمجھاتا۔ پھر وہ چائے پیتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ مشال نے کھڑے ہونے کی بجائے اسے صرف دیکھا تھا۔ مشال، میں تمہارے شوہر کے آفس میں گیا تھا، وہ مجھ سے بہت خوش اخلاقی سے ملا تھا۔ میری اس سے بات چیت ہوئی تھی، وہ بتا رہا تھا کہ وہ تمہیں چند دنوں کے اندر اندر طلاق کے پیپر بھیج دے گا، مگر مشال، ابھی بھی وقت کی لگامیں تمہارے ہاتھ میں ہیں، تم چاہو تو اسے روک سکتی ہو۔ میں نے محسوس بھی کیا ہے اور دیکھا بھی ہے، وہ شخص تم سے بہت شدت سے محبت کرتا ہے، تمہارے بغیر وہ کچھ بھی نہیں، اور تم بھی اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی نہیں گزار پاؤ گی۔ محبت سے سمجھوتہ کر لینا اور بات ہے، اور محبت ہونے کے باوجود اس سے انکاری ہو کر کسی اور کی زندگی میں شامل ہونا خود پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ یہ بات میں اب نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بات میں نے بار بار نوٹ کی ہے، اس وقت بھی جس وقت میں نے تم سے محبت کی تھی اور تمہیں پرپوز کیا تھا۔ تم برطانیہ میں بظاہر میرے ساتھ ہونے کے باوجود میرے ساتھ نہیں ہوتی تھیں، تمہاری آنکھیں کسی اور کو ہی تلاش کر رہی ہوتی تھیں، بات کرتے کرتے تم کہیں کھو سی جاتی تھیں، ایسا لگنے لگتا تھا جیسے کوئی پیاسی روح ہو، اور میں تمہاری کیفیت کا اصل محرک تلاش کرنے کی جستجو میں ہلکان ہوتا رہا تھا۔ اصل میں مجھے اسی جستجو نے تمہاری جانب راغب کیا تھا، اور اب جب سے میں پاکستان میں ہوں، میں نے تمہاری وہ کیفیت محسوس نہیں کی۔
تمہاری آنکھیں جیسے شانت سی ہو گئی ہیں، پھر بھی تم اپنے من کو مار کر کوئی فیصلہ کرو گی تو سراسر نقصان اٹھاؤ گی۔ اچھے دوست کی طرح میرا مشورہ قبول کر لو، جو بھی فیصلہ کرو مجھے ضرور آگاہ کرنا، تم ہر حال میں مجھے اپنے پاس پاؤ گی۔ ہم دونوں بہت اچھے دوست تھے اور ہمیشہ رہیں گے، یہ کبھی مت بھولنا، اوکے؟ اللہ حافظ، دھیمے انداز میں کہتا جس طرح اچانک آیا تھا چلا بھی گیا۔ وہ حالی الذہنی کی کیفیت میں وہیں بیٹھ گئی۔ پاپا اس کی وجہ سے اس حال تک پہنچے تھے، یہ احساس اسے کسی بھی لمحہ سکون سے بیٹھنے کو نہیں دیتا تھا۔ وہ خاموشی سے رہائش والے حصے میں آ گئی، تھوڑی دیر تک حویلی کے لان میں ٹہلتی رہی، پھر جب اندر آئی تو ابیشہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے اشارے سے اسے پاس بلایا۔ وہ جیسے ہی اس کے پاس پہنچی، اس نے اس کے ہاتھ میں ریسیور تھما دیا تھا۔ شاذر بھائی کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے سوالیات دیکھنے پر وہ سکون سے جواب دے کر وہاں سے ہٹ گئی۔ چند لمحے ریسیور کو گھورتی رہی، پھر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ شاذر نے سلام کیا تو وہ تھوک نگلتے ہوئے وعلیکم السلام کہہ گئی۔ کیسے فون کیا؟ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے میں در آنے والی تلخی نہیں روک پائی تھی۔ شاذر سے بات کرتے کرتے اس پر بے شمار تلخ یادوں اور تکلیف دہ باتوں کے کئی دروار ہو جاتے تھے۔ تمہیں صرف یہ آگاہ کرنے کے لیے کہ 3-4 دن پہلے میری چچا جان سے فون پر بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً ساری قانونی کارروائی مکمل ہو چکی ہے، اور قانونی کارروائی کے بعد ہی اس ماہ پہلی طلاق تمہیں مل جائے گی۔ وہ بہت ٹھہرے صاف لہجے میں بتا رہا تھا۔ وہ خاموش لب کاٹتی رہی۔ سنو شاذر، ابھی کچھ مت بھجوانا، میں نہیں چاہتی کہ پاپا کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے۔ وہ ابھی تک مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئے، اور نہ ہی مجھے ابھی کوئی جلدی ہے۔ تم کچھ دن اور ٹھہر جاؤ۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ پاپا ذہنی اور جسمانی لحاظ سے اس حقیقت کو قبول کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، میں تمہیں خود بتا دوں گی۔ لیکن مشال، تم… وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر چپ ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ مجھے یقین ہے تم میری یہ بات مان لو گے، میں نے کہا نا، میں جب بھی پاپا کی طرف سے مطمئن ہو گئی تم سے طلاق لے لوں گی۔ پلیز ابھی تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ یک دم بہت حبس کا احساس ہونے لگا۔ پہلے حذیفہ کی آمد، اس کی باتوں، اور اب شاذر کے فون نے اسے عجیب سی کیفیت سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ اس حویلی کی 4 دیواری سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ یہاں تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ قدم قدم پر زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ کہیں رشتوں کی زنجیریں تھیں تو کہیں نام نہاد عزت و غیرت و عناء مردانگی کی۔ وہ یہ سب زنجیریں توڑ کر مکمل رہائی سے جینا چاہتی تھی، مگر وہ خود میں یہ زنجیریں توڑنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ ایک انجانا سا خوف تھا جو اسے اب اپنے حصار میں کھینچنے لگا تھا۔ کچھ حذیفہ کی الجھی باتیں اسے یاد آ کر ہمیشہ الجھا دیتی تھیں۔ اسے اللہ پر پورا یقین تھا، وہ تقدیر کو مانتی تھی، مگر اسے حویلی کے رسم و رواج اور شاذر کا رویہ الجھانے لگتا تھا۔ وہ جب شاذر کے بارے میں سوچتی، اس کی سوچ پھر منفی ہونے لگتی تھی۔ پاپا کی خراب طبیعت کے دوران وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار جب بھی سوچ حذیفہ کی باتوں کی طرف جاتی، لمحوں میں وہ پاپا کی بیماری، حویلی کی باتیں، لوگوں کی آمد رفت میں الجھ جاتی، اور وہ سوچ وہیں کہیں دماغ کے کسی گرہ میں اٹکی رہ جاتی۔ گھٹن اور حبس کا احساس شدید ہوا تو حویلی سے باہر نکلنے کی خواہش شدت اختیار کر گئی۔ بڑی امی کو بتا کر وہ چہل قدمی کی غرض سے حویلی کی 4 دیواری سے باہر نکل آئی۔ کافی دور تک وہ سرسبز کھیتوں میں چلتی رہی۔ آج کل دھان کی فصل کھڑی تھی، ہر کھیت سرسبز و شاداب ہوشوں سے لہرا رہا تھا۔ وہ بے دہانی میں چلتے کافی دور تک نکل آئی۔ اب اسے یہاں کے سب راستے ازبر ہو گئے تھے۔ اسی لمحے وہ نہ ہی تو بھولتی اور نہ ہی بھٹکتی تھی۔ سورج مغرب میں ڈوبنے لگا تھا تو وہ بھی واپسی کے لیے مڑ گئی۔ ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اسے چکر آنے لگے، قدم من بھڑکے ہو گئے۔ وہ وہیں سڑک کنارے گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ اب اسے پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی یہ کیفیت اور طبیعت خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہر وقت جی متلاتا رہتا، تھوڑا بہت چلنے سے تھک کر چور چور ہو جاتی تھی، مگر چکر ہر وقت تنگ کرتے رہتے تھے۔ دوسری طرف
کچھ کھانے پینے کو بھی جی نہیں کرتا تھا۔ سڑک کنارے بیٹھے بیٹھے اس کا جی بری طرح متلایا کہ اسے منہ بھر کر کہہ آئی، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ دم بدم بڑھتا اندھیرا اور دور تلک کسی ذی روح کا وجود تک نہیں تھا۔ وہ بے اختیار ہولنے لگی۔ خود پر بھی بے پناہ غصہ آنے لگا کہ وہ اس وقت حویلی سے ہی کیوں نکلی تھی۔ اگر یہ حماقت کر ہی بیٹھی تھی تو اتنی دور تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ چل کر حویلی پہنچتی۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ ارد گرد اندھیرا اور سناٹا اس کی جان نکالنے کو تیار تھا۔ وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی۔ اس وقت جب پاپا بیمار تھے، مشینوں کے ذریعے سانس لے رہے تھے، تو اچانک اسے اللہ یاد آیا تھا۔ اس دن سے اللہ کا ڈر اس کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اب بھی جب وہ بالکل تنہا تھی تو اسے اللہ ہی یاد آیا تھا۔ شاید اس کی دعاؤں کا ہی کرشمہ تھا، یا اللہ تعالیٰ کو اس کے تنہا بے بس وجود پر رحم آ گیا تھا، جو دور سے کوئی بوڑھی عورت سر پر آپلوں کا ٹوکرا رکھے چلی آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب پہنچی، ٹوکرا ایک طرف رکھ کر اس کے پاس بیٹھ کر اس کی پشت سے لانے لگی۔ کیا ہوا؟ اسے پریشانی اور تکلیف کی شدت سے آنسو پیتا دیکھ کر بوڑھی عورت پوچھنے لگی۔ اسے تو کچھ بتانے کی فرصت ہی نہیں تھی، دل بار بار بری طرح متلا رہا تھا۔ عورت کافی زیرک نگاہوں سے اس کی حالت دیکھ کر بہت کچھ سمجھ گئی۔ تمہیں اس حالت میں گھر سے باہر ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ کہاں رہتی ہو تم؟ اٹھو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ کسی اور بات پر غور کیے بغیر ذہن ایک لفظ اس حالت میں اٹک گیا۔ یکدم مینار پاکستان کی سیر کے دوران اس عورت کی کہی گئی بات یاد آ گئی۔ ہو سکتا ہے بیٹا یہ بالکل ٹھیک ہوں، مگر آپ اپنی بیگم کا چیک اپ کروائیں، کیونکہ یہ چکر بلا وجہ نہیں آتے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، میں چلی جاؤں گی۔ ایک انجانا سا خیال دل میں سمایا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی، جبکہ ٹانگیں ساتھ دینے سے قاصر تھیں، مگر وہ ہمیشہ خود پر جبر کرتی آئی تھی۔ بوڑھی عورت کی طرف مڑ کر دیکھے بغیر وہ لرزتی ٹانگوں سے حویلی کی طرف ہولی۔ اس عورت کی نگاہوں نے کافی دور تک مشال کا پیچھا کیا تھا، پھر وہ بھی اپنے راستے کی طرف مڑ گئی۔ جیسے تیسے کر کے وہ حویلی پہنچی تھی۔ شاہزر کے کمرے میں بند ہو کر وہ اپنا سراپا جانچنے لگی۔ ایک انجانا سا خیال، جس کی چند لمحے پہلے اسے آگاہی ملی تھی، اپنی حالت کا تجزیہ کرتے کرتے وہ انجانا خیال یقین کی منزل تک پہنچتا جا رہا تھا۔ جب دماغ کو پوری طرح اس نئی حقیقت کا ادراک ہوا تو وہ بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ٹھٹک تو اسی دن گئی تھی، مگر پہلا خیال یہی آیا کہ اتنی ساری سیڑھیاں چڑھنے سے چکر آ گئے ہیں۔ بعد میں مسلسل چکر آتے رہے اور طبیعت خراب ہوتی رہی۔ وہ ہر لمحہ یہی خیال کرتی رہی کہ وہ ان دنوں پاپا کے بارے میں بہت حساس ہو کر سوچ رہی ہے، اس لیے ایسی کیفیت ہو گئی ہے، مگر آج کے اس واقعے نے اس کے جسم سے جان تک نکال لی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ صرف میرا وہم ہو، مجھے اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ کافی دیر تک رونے اور سوچ سوچ کر ہلکان ہونے کے بعد دل کچھ ہلکا ہوا تو ایک نئی سوچ ذہن میں چلی آئی۔ پھر جیسے ہی اس نئی سوچ پر خیال پختہ ہوا تو وہ تھوڑی بہت پرسکون ہو گئی۔ کھانے پینے کا اس کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا، سو مطمئن ہوتے ہی نیند کی پڑی آنکھوں کی زمین پر آ بیٹھی۔ پھر اسے چند لمحے لگے تھے بے خبر ہونے میں، ایسی میٹھی نیند آئی کہ وہ اگلے دن چڑھے تک سوتی رہی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ لاؤنج میں آ کر لیٹ گئی۔ اٹھنے کے بعد سے وہ پاپا سے باتیں کرتی رہی تھی۔ ان سے باتوں کے دوران ابھی ایک جھجک تھی۔ اب جو آ کر لیٹی تو ذہن پھر کل شام والے واقعے کی طرف چلا گیا۔ اندر باہر پھر بے چینی پھیلنے لگی۔ خورشیدہ ادھر آؤ۔ برتن اٹھا کر ادھر سے گزرتی ملازمہ کو اس نے آواز دی۔ وہ برتن کچن میں رکھ کر اس کے پاس آ گئی۔ پاس بیٹھ کر اس کی ٹانگیں دبانے لگی تو اس نے فوراً ٹانگیں کھینچ لیں۔ سیدھی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ یہاں گاؤں میں جو عورتیں بیمار ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ فی الحال کسی اور سے پوچھنا اچھا نہیں لگا تھا، سو اس سے ہی پوچھنا بہتر سمجھا۔ مشال بی بی، ہمارے گاؤں میں عورتوں کے واسطے ایک علیحدہ کلینک ہے، سرکاری ہسپتال بھی ہے، ایک دو ڈاکٹرز کی دکانیں بھی ہیں، مگر یہ جو کلینک ہے نا، وہ شاہزر صاحب نے بنوایا ہے۔ وہی شہر سے ڈاکٹرنی اور ڈاکٹر کو لے کر آئے تھے۔ دونوں میاں بیوی ہیں، ایک دو نرسیں بھی ہیں، مہنگی مہنگی مشینیں بھی ہیں، چوکیدار بھی ہوتا ہے۔ وہ جی، جن عورتوں کے ہاں بچے ہوتے ہیں وہ کلینک سے ہی کیس کرواتی ہیں۔ جب سے یہ کلینک بنا ہے بہت سہولت ہو گئی ہے۔ لوگ تو شاہ جی کو دعائیں دیتے ہیں،
ڈاکٹر اور ڈاکٹرنی کا گھر شاجی نے کلینک کے پچھواڑے ہی بنوا دیا تھا، وہ وہیں رہتے ہیں۔ ملازمہ کی بات پر وہ سر ہلاتی اسے جانے کا اشارہ کر کے سوچنے لگی۔ کسی اور کو کچھ بتانے کی اس نے ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ وہ یکدم ایک فیصلہ کر کے بڑی امی کے پاس آ گئی۔ بڑی امی، میں باغ والے گھر جانا چاہتی ہوں، شام تک آ جاؤں گی۔ بڑی امی ہی حویلی کے اندر کے معاملات کی کرتا دھرتا تھیں۔ جو کچھ ہوتا تھا ان کی اجازت سے ہی ہوتا تھا، جبکہ باہر کے معاملات مردوں کے سپرد تھے۔ ہاں چلی جاؤ، مگر اس وقت جاؤ گی کس کے ساتھ؟ گھر میں تو کوئی مرد نہیں ہے۔ اظہر تو باہر ڈیرے پر گیا ہوا ہے، شامیر بھی ساتھ ہی گیا تھا۔ مجھے گاڑی ڈرائیو کرنا آتی ہے، خورشیدہ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اس نے فوراً حل پیش کیا۔ ہاں لے جاؤ، مگر اسے نہیں، ساتھ میں علیشہ یا ابیشہ میں سے کسی ایک کو لے جاؤ۔ انہوں نے اجازت دیتے ہوئے بھی ایک حد مقرر کر دی۔ وہ کوفت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں کوئی ملک فتح کرنے نہیں جا رہی جو پوری فوج ساتھ لے جاؤں، البتہ خورشیدہ کو لے کر جا رہی ہوں، شام تک آ جاؤں گی، وہ ناگواری سے بتا کر ان کے کمرے سے نکل آئی۔ بڑی امی تعصب سے اس کی باغی طبیعت پر سر ہلاتی رہیں۔ وہ خورشیدہ کو لے کر باغ والے گھر میں پہنچی تھی، مگر خورشیدہ کی بہن کا گھر ساتھ والے گاؤں میں تھا۔ اس نے اسے وہاں بھیج دیا تو خود بخود موقع مل گیا۔ کلینک باغ والے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، صرف اسے 15 منٹ گاڑی ڈرائیو کرنا پڑی تھی۔ ویسے بھی چند ایک بار وہ گاؤں آتے جاتے باہر سے کلینک دیکھ چکی تھی۔ سڑک پر واقع تھا، اسے وہاں تک پہنچنے میں بالکل مشکل نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک اپنی باری کا انتظار کرنا پڑا تھا۔ جب باری آئی تو لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں چلی آئی۔ اس کی طبیعت کا سن کر اس نے اس کے چیک اپ کے بعد اس کے شک کی تصدیق کر دی تھی۔ آپ امید سے ہیں؟ وہ منہ کھولے آنکھیں پھیلائے ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ اب تو آپ کو 2 ماہ ہونے والے ہیں، اس نے اسے مزید خبر دی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نوٹ بک اٹھا کر کچھ لکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ مشال۔ آپ اس گاؤں کی تو نہیں لگتی، نہیں آئی ہیں کیا؟ ڈاکٹر اس کے چہرے کو دیکھ کر یوں ہی پوچھنے لگی۔ دوسرا مشال کا خلیہ بھی کسی دیہاتی عورت جیسا نہیں تھا۔ جی میں لاہور سے آئی ہوں، یہاں میرے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، انہی کے ہاں کچھ دنوں کے لیے مہمان ہوں۔ مزید کسی سوال سے ڈرتے ہوئے اس نے سوچا سمجھا جواب دے کر ڈاکٹر کو مطمئن کر دیا تھا۔ ڈاکٹر اسے اپنی صحت کا خیال رکھنے، وقت پر دوا لینے، خوراک پھل استعمال کرنے اور باقاعدہ چیک اپ کروانے کی ہدایات جاری کرتی رہی۔ وہ خاموشی سے بے دہانی سے سب سن کر جلدی سے ڈاکٹر کے ہاتھ سے دوائی والا پرچہ لے کر ادویات والا شاپر تھام کر کلینک سے باہر آ گئی۔ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے ایک نظر دوائیوں اور نسخے کو دیکھا۔ پھر اضطرائی انداز میں اس نے نسخے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اندر اس قدر دھواں بڑھا ہوا تھا کہ آنسو بہتے چلے آئے۔ باغ والے گھر میں پہنچ کر کمرے میں داخل ہو کر کمرہ لاک کرتے ہوئے اس کے اندر اتنی وحشت بڑھ گئی کہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹتی گئی۔ جو کچھ اس کے ہاتھ لگا وہ مٹاتی گئی، ایک ایک چیز تہس نہس کرتی گئی۔ گلدان، کشنز، بیڈ شیٹ، تکیے، کتابیں، میگزینز، الماریوں میں موجود کپڑے، سب کچھ اس کی وحشت کا نشانہ بنتا گیا۔ اب یہ خبر اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن کر سامنے آ گئی تھی۔ جب وہ رہائی کے بالکل قریب تھی، ایک نئی آزمائش اس کی منتظر تھی۔ جب وہ اپنا ہر راستہ ہموار کر آئی تھی، وہ یہ سب قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ لاچاری و بے بسی کی انتہاؤں کو پہنچ کر وہ شدت سے روتی گئی۔ یا اللہ، میں اس شخص کا نام بھی نہیں لینا چاہتی اور تو نے اس کی اولاد میرے مقدر میں لکھ دی۔ رو رو کر وہ بے حال ہو گئی تھی۔ اور اب سب منصوبے خاک میں مل گئے تھے، سارے ارادے، ساری خواہشیں ملیہ میٹ ہو گئی تھیں۔ اب کچھ باقی تھا تو اللہ کا لکھا باقی تھا، جس پر وہ ابھی تک شاکر نہیں ہوئی تھی۔ اس شخص کو اپنا شوہر اس نے ابھی تک نہیں مانا تھا، اور اس شخص کی اولاد اللہ کا فیصلہ بنی اس کے سامنے تھی۔ اللہ نے تو اسے موڑ موڑ پر باور کروا دیا تھا کہ تم میرے لکھے ہوئے سے کیوں کر منکر ہو سکتی ہو، میری رضا سے کیسے بھاگ سکتی ہو، کیسے میرے فیصلوں سے انحراف کر سکتی ہو۔ اب سب کچھ واضح ہوتا جا رہا تھا۔ پاپا کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو جانا، حذیفہ کا اسے سمجھانا، شاذر کو پیپر سائن کرنے سے منع کرنا، اور اب یہ نئی خبر۔ وہ کس کس بات سے آنکھیں بند کرتی، کس کس حقیقت کو جھٹلاتی، کس کس فیصلے سے ناشکری کرتی، کون کون سی بات غرور سے ٹالتی، سب کچھ تو سامنے تھا۔ دل نے تو اللہ کی حقانیت، مقدر کے لکھے کو، رب کریم کے فیصلوں کو اسی دن مان لیا تھا جب پاپا کو زندگی اور موت کی جنگ لڑتے دیکھا تھا۔ خوف تو اسی دن دل میں امڑ آیا تھا۔
اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ چاہے کچھ بھی کر لے، شاذر کو جتنا مرضی الزام دے لے، جتنی مرضی فرار کی کوشش کر لے، جتنا چاہے رو لے، کچھ بھی تو نہیں ہوگا جب تک اوپر بیٹھی وہ ذات نہیں چاہے گی، جب تک اس کی مرضی نہیں ہوگی۔ وہ اللہ ایسی ذات ہے جو جب چاہے بندے کو اپنے آگے جھکا سکتی ہے، غرور سے اٹھا ہوا سر جھکا سکتی ہے، فخر سے تنی ہوئی گردن مروڑ سکتی ہے۔ وہ جب چاہے پتھر دل کو رونے پر مجبور کر سکتی ہے، وہ جب بھی چاہے کسی کو اس قدر محتاج کر سکتی ہے کہ بندے کو اس کے در کے سوا کوئی اور در دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اس نے اس دن جتنی بھی دعائیں پاپا کی زندگی کے لیے مانگی تھیں، شاید ہی کبھی زندگی میں اتنی دعائیں مانگی ہوں۔ قالین پر بیٹھی وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ ہاتھ کی لکیریں اب بھی اتنی واضح اور سیدھی تھی جتنی ایک ماہ پہلے تھیں۔ کوئی الجھاؤ، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر اسے اپنی زندگی میں الجھاؤ دکھائی دے رہا تھا۔ چند ہفتے پہلے وہ آزاد ہو جانے کے احساس سے اس قدر خوش تھی، حتیٰ کہ حذیفہ کی باتیں اور شاذر کے نرم رویے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اور اب جب آزادی اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھی تو پاپا کے ہارٹ اٹیک نے سب کچھ بدل دیا۔ سب ارادے ڈاواڈول ہو گئے۔ وہ تو صرف پاپا کے مکمل طور پر صحت یاب ہو جانے کی منتظر تھی، اور اب قسمت نے ایک نئی زنجیر اس کے قدموں میں ڈال دی تھی۔ تقدیر کیا ہے؟ اسے آج اپنا سارا علم، سارے دعوے، سب عقل و حرد کی باتیں بیکار لگیں۔ اس کا علم بھی اس کے کسی کام نہ آیا۔ اس کی ذہانت نے بھی اسے پچھتاوے کے بھنور میں پھنسنے سے نہ بچایا۔ وہ نادان تھی، جاہل بھی تھی، خوشگمان اور خود پسند بھی تھی۔ پھر خود کو عقل کے سب سے اونچے درجے پر فائز کر کے وہ جاہل، کم عقل، ناسمجھ اور خود غرض تھی۔ وہ تقدیر میں الجھی بس اتنا ہی سمجھ رہی تھی کہ آزمائش کے بعد ایک اور آزمائش نے اسے جکڑ لیا ہے، رشتوں کی زنجیر میں ایک اور نئی کڑی پیدا ہو گئی ہے۔ انا، خودداریت، عزت و وقار اور ضد کی زنجیروں نے دیار غیر میں اس کے پاؤں کو آزاد نہیں کیا تھا، مگر اب یہاں لوٹ آنے کے بعد وہ نئے سرے سے ان دیکھی زنجیروں میں جکڑی گئی تھی۔ انا، غرور، عزت و مردانگی کے دعووں پر تو وہ کل بھی ہار گئی تھی، مگر اب قسمت نے جو نیا رنگ دکھایا تھا وہ نظریں ملانے کو تیار نہیں تھی۔ جب آزادی کی دیوی دونوں بازو پھیلائے منتظر کھڑی تھی، ایک نئے رشتے نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ارادہ، خواہش، عزم، یقین، ولولہ، منصوبہ، مقصد، نہ جانے وہ سب کیا تھے۔ وہ تو لفظ تقدیر، 5 حروف پر مشتمل لفظ کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ تقدیر جسے خدا نے لکھا تھا مگر اپنے اعمال سے بدظن ہو چکی تھی۔ حذیفہ نے کہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، تم بہت جلد اپنی منزل کو پا لو گی، مگر وہ حوصلہ ہار رہی تھی۔ دل تو انجانی خواہشوں کے پیچھے سر پیٹ بھاگ رہا تھا۔ وہ اتنا واضح اور اٹل حکم ربی ماننے کو تیار نہیں تھی، اگرچہ اسی ذات پاک کا خوف اس کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ یا اللہ، کیا کروں؟ اے میرے اللہ، تو ہی بتا میں کیا کروں؟ مجھے سیدھی راہ دکھا، اندھیری نگری سے باہر نکال دے۔ میں روشنی میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں، مجھے بتاؤ میں کیوں الجھ گئی ہوں؟ اے اللہ، میری رہنمائی فرما۔ اس دن کے بعد جو اس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھا تو وہ اب دن رات اللہ ہی کو لاشعوری طور پر یاد کرتی رہتی تھی۔ اب دن رات اسی ایک ذات پاک کا تصور دل و دماغ پر چھایا رہتا تھا۔ وہ دونوں بازوؤں میں سر دیے بری طرح روتی رہی۔ بہت سے اسرار اس پر واضح ہوتے گئے، بہت سی عیاں باتیں اس کی سمجھ میں آتی گئیں، بہت سے اسرار اپنا بید کھولتے گئے۔ وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف سفر کرنے لگی۔ تقدیر پر یقین ہوتا گیا، وقت بیتتا گیا، کمرے میں اندھیرا پھیلتا رہا، حتیٰ کہ اس کا دل اطمینان پکڑنے لگا، دماغ روشن ہو گیا، اس کی ذات کچھ سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ میں نے تو اس سے کچھ نہیں کہا، آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، انکل یقین کریں، آپ اس سے خود پوچھ لیں۔ میں تو خود چاہتا ہوں کہ پہلے کی طرح مجھ سے بات کرے، لڑے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھے، مگر یہ تو بالکل چپ سی ہو گئی ہے۔ وہ پورے انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کس احساس میں گر کر اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ میں کیا بولوں؟ اب میرے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کس بنیاد پر میں یزدانی سے جھگڑا کروں؟ پہلے تو میرے پاس ٹوٹو جیسا جواز موجود تھا، اسی بنیاد پر میں اس سے جھگڑتی تھی، لڑتی تھی۔ ہمارے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ٹوٹو کا وجود موجود تھا، جو یزدانی کو کوئی فیصلہ کرنے نہیں دیتا تھا اور نہ ہی مجھے طلاق کا لفظ سننے۔
ٹوٹو ہی وہ ہتھیار تھا جس کی وجہ سے میں اس سے لڑا کرتی تھی، مگر اب وہ ہتھیار مجھ سے چھین لیا گیا ہے، اسی لیے اب میں چپ رہتی ہوں۔ میاں بیوی کے تعلق کو اولاد ہی مضبوط بناتی ہے، اور اب ہمارے درمیان اولاد کا وجود نہیں ہے۔ ڈرامے کی ہیروئن ہیرو کے جواب میں کہہ رہی تھی۔ مشال کے اندر بھی ایک سسکی بلند ہوئی۔ اس کی آنکھیں جل تھل ہو گئیں۔ صرف ایک دن کے اندر اس کی سوچ، احساسات اور خیالات بدلے تھے، اور اب رات کے 8:45 بجے ٹی وی کے سامنے بیٹھی ڈرامہ دیکھتے، جو سعادت حسن منٹو کے عالمی ایوارڈ یافتہ افسانے سے ماخوذ تھا، وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس کے اندر کا موسم بدلنے لگا۔ یکدم ممتا بڑے جذبات بیدار ہونے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ ڈرامے کا آخری ٹچ مکمل ہوتا، وہ تیزی سے لاؤنج سے نکل کر کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں شدت سے بہہ رہی تھیں۔ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اسے اب احساس ہوا تھا۔ اس رات جب وہ حذیفہ کے ساتھ واپس گھر آ رہی تھی تو اس نے حذیفہ کی کہی گئی باتوں کے سحر میں آ کر آنکھیں بند کر لی تھیں، اور پھر بند آنکھوں میں ایک عکس اترتا چلا آیا تھا۔ اس وقت وہ اس تصور کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس رات وہ کچھ الجھے ہوئے رو پڑی تھی، مگر کل سے لے کر اب تک اسے اپنی گزشتہ زندگی کی ایک ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ عکس ایک گول مٹول بچے کا تھا۔ اس وقت تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی۔ وہ عکس اور حذیفہ کی باتیں کچھ بھی تو غلط نہیں تھا۔ اگر غلط تھی تو اس کی اپنی سوچ تھی، جو نہ جانے کن سرابوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ تقدیر کا کیا چکر ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ایک ایک بات کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ واقعی میاں بیوی کے تعلق کو اولاد ہی مضبوط بناتی ہے۔ اس کے سامنے ماما پاپا کی ساری زندگی ایک سکرین پر فلم کی طرح چلنے لگی۔ ماما پاپا کے ساتھ پاکستان نہیں رہنا چاہتی تھیں، انہیں یہاں کا ماحول پسند نہیں تھا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے طلاق تک کا مطالبہ کر دیا تھا۔ اور وہ پاپا، انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے سمجھوتا کر لیا۔ وہ ماما کی بات مانتے ہوئے ان کے ساتھ برطانیہ چلے گئے۔ انہیں تقدیر پر بھروسہ تھا، اور اچھی یا بری اللہ کی طرف سے لکھی گئی تھی۔ ان کی سوچ بہت پختہ تھی۔ ماما پاپا کے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے اولاد کا وجود اہم ثابت ہوا۔ اب جب کہ سب کچھ نارمل ہو چکا تھا، پاپا نے اجازت دے دی تھی، شاذر اسے طلاق دے رہا تھا تو اولاد کا روپ دھارے ایک نئی زنجیر دونوں کو باہم جوڑے رکھنے کے لیے درمیان میں آن موجود ہوئی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر یقین آ گیا تھا۔ اس کی شادی اللہ کا ایک فیصلہ تھا، اس نے مان لیا تھا، اسی لیے اب اس کے سامنے اپنے وجود کے برعکس ایک اور نیا وجود اہم ہونے لگا تھا۔ اسے اس نئے وجود کی فکر ستانے لگی تھی، جس کا وجود وہ اپنی سانسوں میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کے سوا کسی کو بھی اس نئی حقیقت کا علم نہیں تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ شاذر کے بچے کی ماں بننے والی ہے، حتیٰ کہ وہ خود بھی اس حقیقت سے قطعی ناواقف تھا، جس کی امانت اس کے وجود میں پل رہی تھی، سانسوں میں رچی بسی تھی۔ ہر جذبے کو چھوڑ کر، احساس کو بلا کر، شاذر کے سلوک کو نظر انداز کیے، ہر بات کو ذہن سے نکالے، وہ کل سے لے کر اب تک صرف اور صرف ایک نئے وجود کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، مگر اس کی زندگی کی حقیقت بدل دینے کو کافی تھا۔ کل سے لے کر اب تک شیطان نے اسے بار بار بہکانے کی بھی کوشش کی تھی کہ یہ شاذر کی اولاد ہے، اس نے اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا تھا، تو پھر وہ خود کو کیوں ہلکان کرتی ہے، آرام سے اپنے بارے میں فیصلہ کرے اور شاذر سے علیحدہ ہو جائے۔ مگر ہر بار دماغ نے اس شیطانی خیال کو جھٹک دیا تھا۔ وہ صرف شاذر کی اولاد نہیں تھی، دونوں کی سانجھی اولاد تھی، اگرچہ شاذر کی خواہش کا نتیجہ تھی، مگر اس کے اپنے وجود کا ایک حصہ تھی۔ پھر وہ اس کے لیے خود غرض کیسے ہو سکتی تھی؟ اس نئے وجود کی آئندہ زندگی کا انحصار باہم دونوں کی بقا میں تھا، دونوں کے فیصلوں پر تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے کبھی بھی اپنی اولاد کو دنیا کے ستم سہنے کے لیے پیدا نہیں کرے گی، اور نہ ہی پیدا کر کے تنہا چھوڑ دے گی۔ جس طرح بن ماں کے شاذر ممتا سے محروم ہو کر جذبات و احساسات سے عاری انسان بن گیا، وہ ہر جذبے کو نفرت و انتقام اور ضد کی کسوٹی پر پرکھنے لگا، ہر محبت کو بھول بیٹھا۔ وہ بظاہر نارمل ہونے کے باوجود نارمل انسان نہیں تھا۔ اس نے بارہا اس کے سلوک سے یہ محسوس کیا تھا، اس کا وحشی پن، اس کا ظالمانہ سلوک۔ اس کے اندر اب ہمت نہیں تھی کہ اب وہ شاذر جیسا کوئی بچہ پیدا کرے۔ وہ صرف اپنی ضد اور خواہش کی تکمیل کے لیے زندہ ہونے کے باوجود اپنی اولاد کو شاذر جیسا نہیں بنانا چاہتی تھی۔
وہ کل سے لے کر اب تک بار بار سوچ رہی تھی اور اپنے اس فیصلے پر مضبوطی سے قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔